5 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म आज काबीना ने दिया है। सरदारी साहब के ऊपर भी स्विस अकाउंट खोले जा सकते हैं और शहादतों को जाया करना या छुपाना ये क्रिमिनल ऑफेंस है। स्पेशली महंगाई है जिसकी वजह से ये तब्दीली करनी पड़ी। ये दुरुस्त नहीं है कि उनको महंगाई की वजह से हटाया गया। ये जो खुद फरेबी है इसने आज पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। उसको तो चाहिए ब्रैकेट में आगे लिखा करे खुदा मग़फ़िरत करे। मुसल्लत तोले का इलाज करके ही अगर उनको बाहर जाना पड़ा, दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। वजीर खजाना हमाद अजहर को बड़े पंप एंड शो से लाया गया था। क्या महंगाई वो कम कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? अभी कल ही उन्होंने ईसीसी के पहले इजलास की सदारत की। इजलास की पहली बार सदारत करते उन्होंने कुछ फैसले किए और आज काबीना ने वो फैसले मुस्तरद कर दिए। वैसे तो भारत के साथ कपास और चीनी की दरामद के हवाले से तिजारती ताल्लुकात बहाल करने की ज़मरी वजारत तिजारत की तरफ से गई थी और वजीर तिजारत तो खुद वजीर आज़म इमरान खान है। बतौर वजीर तिजारत वो समरी मूव करते हैं और बतौर वजीर आज़म वो समरी मुस्तरद कर देते हैं। क्या कोई डिस्कनेक्ट है हुकूमत में? डिस्कनेक्ट तो पीडीएम में जरूर है। कल ही शाहिद खाकान अब्बासी और गफूर हैदरी ने कहा कि हम यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर अब नहीं मानते। उधर से यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर असद कैसर ने एग्री किया कि हाँ मिलके काम करेंगे और इस्लाहात को भी आगे बढ़ाएंगे। क्या रीअलाइनमेंट वाकई हो रही है? और कराची में NA 249 में इलेक्शन आ रहा है। नून लीग तो पीपल्स पार्टी के पास गई थी कि मिफ्ता इस्माइल के लिए तामन करें, मदद दें। अब वहां पर फैसल वाडा भी नहीं लड़ रहे और मियां शहबाज शरीफ भी नहीं लड़ रहे। पिछली बार 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 23,000 वोट लिए थे और फैसल वाडा जीते थे। मियां शहबाज शरीफ को 1,000 वोट से हारे थे। इस बार सैयद मुस्तफा कमाल साबिक मेयर कराची और साथ साथ पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। ये प्रिसाइजली हमारे मौज़ूआत हैं और इंतहाई अहम मेहमान है आज। उनका तज्जिया आप देखते रहते हैं, उनका तज्जिया पढ़ते रहते हैं। मैं तारफ करा देता हूं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने। एंकर पर्सन है, राइटर हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। हमें ज्वाइन किया है जनाब नदीम फरूक पराचा साहब ने, डॉन अखबार में कॉलम लिखते हैं, हिस्टोरियन हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपने वक्त दिया। और काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत इनसाइट रखते हैं, अंदर की खबरें बताते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हमाद अजहर साहब को बड़े पंप एंड शो से लाया गया, वजीर खजाना बनाया गया। कल उन्होंने समरियां मंजूर की, आज काबीना ने रिजेक्ट कर दी। ये कोई अंडर 19 का मसला है, क्या है? देखिए, हमाद अजहर साहब को जो लाया गया बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज तो ये है कि साथ ही ये खबर आ गई कि शायद शौकत तरीन साहब पे भी गौर व फिक्र हो रहा है कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो एक एडवाइजर की हैसियत से या डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से आ सकते हैं। तो हमाद अजहर साहब के लिए वो तो ज्यादा बड़ा बल्कि चैलेंज है। जहां तक हिंदुस्तान से कॉटन और शुगर की इम्पोर्ट का फैसला था, वो जाहिर है वो एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और उनके दरमियान एक खासी पहले भी मेरा ख्याल है वो कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। हमाद अजहर साहब को उसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। समरीज नीचे से आई, कॉमर्स की तरफ से समरी आई, टेक्सटाइल में बहुत से लोग चाहते थे कि ऐसा हो जाए। पाकिस्तान की हुकूमत का जो पूरा एक ढांचा है उसके अंदर बहुत सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो चाहते थे कि ऐसे ऑप्टिक्स हिंदुस्तान को दिए जाएं। और इस्लामाबाद में मैं जाती तौर पे वाकिफ हूं कि कम से कम 2 डिप्लोमेटिक मिशन ऐसे हैं, एक मशरक वस्ता का और एक मगरब का, जो बहुत एक्टिवली लॉबिंग कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि आप ये ऑप्टिक्स दें मोदी हुकूमत को। और एक जो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट चल रहा है उसमें ये जरूरत है कि आप ये मजीद ऑप्टिक्स उनको दें। और पहले हो सकता है ये महसूस किया गया, वज़ीर आज़म ने वो समरी देखी, हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं जी, वो कागज मैंने देखा है सवाले फारूकी साहब एस कॉमर्स सेक्रेटरी एग्जैक्टली वज़ीर आज़म साहब ने देखी, तो वो लिखा हुआ है कि उन्होंने देखी और उसको प्राइम मिनिस्टर हैज सीन एंड अप्रूव्ड। तो आज बतौर वज़ीर आज़म फिर वो कंसीड कर गए, क्या हुआ?
اگر وہ جو کامنٹ سیکرٹری کامرس کا جو پیراگراف آخری ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو دیکھا ہے، اگر وہ روٹین کا کامنٹ نہیں ہے اور وہ ایکچولی انہوں نے دیکھا تھا، بیکاز چونکہ پرائم منسٹر فلی کام نہیں روٹین اگر دیکھیں نا، اگر وہ روٹین کا نہیں بالکل صحیح، اگر وہ پرائم منسٹر کے پاس کمپلیٹ کرنا دیں، اگر وہ کامنٹ روٹین کا نہیں ہے اورلی، اور واقعی وہ سمری دیکھی تھی پرائم منسٹر نے اپروو کی تھی، پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کے خلاف جو رد عمل ہوا اور جو ممکنہ رد عمل ڈیولپ کر رہا تھا، جیسے میں نے اس کے خلاف پروگرام کیا، میں نے اس کے خلاف ایک وی لاگز کیے، ہم نے بہت زیادہ اس پہ کھپ ڈالی کہ یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور ہندوستان کی طرف سے سفیشینٹ ریسیپروسٹی نہیں آئی ہے اور یہ ایک غلط فیصلہ ہوگا۔ دونوں ڈائمینشنز، ایک تو خارجہ پالیسی کے اعتبار سے غلط فیصلہ تھا، بہت تیزی سے ہوا، سیکنڈلی یہ ہے کہ ظاہر اپوزیشن نے اس پہ بہت بلڈ اپ آن کرنا تھا، اور جو نیریٹو پورا ڈیولپ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ نواز شریف کی یہ غلطیاں، یہ نواز شریف کی یہ روش رہی ہے، مودی کا جو یار ہے، جو قوم کا غدار ہے، اس کو بہت اس پہ بڑی کھپ پڑنی تھی، تو یہ گھبرا کے اس میں سے نکل آئے ہیں۔ رکیے گا، عباسی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس نقطے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر اب چینی کے حوالے سے بہت اور تھیری لے کے آئے کہ جی سٹا مافیا ہے، لیکن مجھے یاد ہے شاید آپ ہی کے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی چینی کی قیمت اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ شوگر کین کی پرائس ہم فارمر کو دے رہے ہیں اور کاسٹ اتنی ہوتی ہے۔ فواد چودھری صاحب کچھ اور کہتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب کچھ اور کہتے ہیں، یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے جی؟ اس وقت پی ٹی آئی میں گروپنگز بھی بہت ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب اب یاد ہوگا الیکشن کے فوراً بعد باہر نکل گئے تھے، ان کی گروپ بڑا کمزور ہو گیا تھا، پھر واپس آئے۔ اعظم خان کے ساتھ پھڈا کبھی مت بھولیے گا، جب اگر کوئی اعظم خان کے ساتھ پھڈا ہوتا ہے تو اعظم خان کے گروپ میں کون کون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر یا ایز منسٹر، یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کس کے خلاف کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی پی ٹی آئی کے اندر کی بات بتا دیتا ہوں، ٹھیک کیا غلط کا فیصلہ میں نہیں کر رہا، جی میں صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عامر کیانی صاحب ایک وزیر ہوتے تھے ہیلتھ کے، جی ہاں، ان کے خلاف ایک آئی بی نے رپورٹ لکھی اور اس رپورٹ کو پھر آئی ایس آئی کو بھی بھیجا گیا، پرائم منسٹر کو بھی بھجوایا گیا، پرائم منسٹر نے اس کو بڑا انسیریمونیسلی فارغ کر دیا اس وزیر کو، بڑا رولا پڑا کہ اس نے پیسے بنا لیے ہیں، پھر بعد میں اس کو سیکرٹری جنرل لگا دیا پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا، مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ پوچھا گیا کیوں، انہوں نے کہا جناب یہ وہ رپورٹ غلط تھی، انہوں نے پیسے کوئی نہیں بنائے، تو پھر یہ کمپنسیشن کے طور پہ یا ان کو اب واپس وزارت میں نہیں لا سکتے کیونکہ بیڈ پریس بہت مل چکی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتے، اور ان کا پھڈا ہوا تھا اعظم خان کے ساتھ، اور بہت سے لوگوں کا بقول بشمول ان کے یہ خیال ہے کہ اعظم خان نے وہ رپورٹ بنوائی تھی۔ یہی مسئلہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ پوچھیں گے، ترین صاحب بھی آپ کو یہی بتائیں گے، وہ کہیں گے کیونکہ میرا اعظم خان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اور وہ اتنا پیوٹل آدمی ہے اس وقت پی ایم آفس میں، اور ان کے قریب کے لوگ بھی بہت سے ہیں، تو اس وجہ سے جن کے ساتھ ان کا پھڈا ہوتا ہے ان کے خلاف پھر یہ سارا، یہ دو ورژنز میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھے کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ اب اگر اسی جو کل ECC کا اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب بطور وزیر تجارت سمری بھیجتے ہیں، ECC منظور کرتی ہے، آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کو مسترد کرتے ہیں، وزیر خارجہ کا بیان آیا اس بات پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی 5 اگست 2019 کے اقدامات جب تک بھارت واپس نہیں لیتا ہم نارمل نہیں کرتے۔ تو کل گزشتہ روز جب ECC نے، اس میں بھی منسٹرز بیٹھتے ہیں، فیڈرل سیکرٹریز بیٹھتے ہیں، اس وقت خیال نہیں تھا کہ 5 اگست 2019 کو کچھ ہوا تھا۔ اگر پہلے کیس میں گروپنگ ہے، ادھر تو فارن پالیسی میں بھی گروپنگ ہے پی ٹی آئی میں کیا؟ جب بھی یہ معاملہ چلتا ہے آپ کو پتا پاکستان، یہ کہا گیا کہ UAE کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے وہ ڈائلاگ جو ہوا اسلام آباد میں، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو پہلا قدم بڑھانا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر انہوں نے بیان دے دیا، مودی نے ٹویٹ کر دی جب وہ کووڈ پازیٹو ہوئے، 23 کو انہوں نے خط لکھ دیا، ہم نے ایک بڑا پیار محبت بھرا ایک خط ان کو جواب میں لکھ دیا، اور ہمیں لگا کہ شاید اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں تو جلدی جلدی سے کچھ کر لیتے ہیں۔ آئی ایگری ود موہت کہ دیکھیں ہر خارجہ پالیسی میں کوئی بھی چیز جلد بازی میں تیزی سے نہیں کی جاتی۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کیس بلڈ کیا تھا 1.5 سال میں، نریندر مودی ہٹلر ہے، فیشسٹ ہے، وہ کون ہے، ایک پورا کیس بلڈ کیا گیا تھا، اور یہ بار بار کہا گیا تھا کہ جب تک 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لیا جاتا پاکستان ہندوستان کے ساتھ انگیج نہیں کرے گا، کسی فورم پہ، کسی فرنٹ پر، کسی لیول پر انگیج نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی پوزیشن لینے کے بعد صرف ایکا دکا مائنر CBMs کے اوپر آپ اپنی پوری اتنی بڑی پوزیشن بدل نہیں دیتے۔
दूसरा, पाकिस्तान में हिंदुस्तान एक बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है और कश्मीर उससे भी बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है पाकिस्तान में। आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि वो जो सारे बयानात और वो जो 5 अगस्त की इक़दाम के बाद आपने 8 को ये सब कुछ खत्म किया था और कहा था कि नहीं शुरू होगा, किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि आपने किस बुनियाद पर ट्रेड हिंदुस्तान के साथ? वेल सेड। इधर रुकिएगा नदीम फारूक पराचा साहब, आपने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जी वर्ल्ड कप 92 में भी इमरान खान अलहदा ही रहते थे टीम से, आधा टूर्नामेंट वो अलहदा रहे। अब काबीना हो ना हो साथ, ईसीसी फैसले करे ना करे, अगर आपकी बात वो मान ली जाए तो फिर हमें गिला नहीं करना चाहिए। इमरान खान की मर्जी है, जो मर्जी फैसला करें। हफीज शेख रहता है नहीं रहता, हमाद अदर रहता है नहीं रहता, शौकत तरीन आते हैं नहीं आते। पहली बात तो जहां तक खारजा पॉलिसी की बात है, हम हैरान हूं कि अज्यूम कर रहे हैं कि खारजा पॉलिसी इमरान खान बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये कभी ट्रू रहा नहीं है कि मेरे यहाँ किसी सिविलियन ने तो खारजा पॉलिसी कभी बनाई नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। दूसरी बात ये, जहां तक IMF का ताल्लुक है, आई थिंक जहां तक इकोनॉमी के ताल्लुक, आई थिंक एक स्ट्रगल चल रही है विद इन PTI कि मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी जो है काशिफ हैं, कोई कहें आप हैं, इस्लामाबाद में बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं चीजें। मुझे लगता है कि नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस IMF बिकॉज ये उससे दाल गल नहीं रही और PTI हुकूमत की जो रेपुटेशन है बहुत बुरी। बिकॉज देखें, आप IMF की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा, इकोनॉमी आपकी 1% से ज्यादा नहीं ग्रो करेगी। तो आई थिंक जहां इकोनॉमिक्स आपने उससे पहले बात की, जो कंफ्यूजन आ रहा है, आई थिंक दे ट्राइंग टू कुछ तरीका निकाल रहे हैं किसी तरह IMF से हम निकल जाएं उस डील से। वो किस तरह निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, वो देखी जाएगी। मुझे लगता है कि ये एक अंदर अब एक क्या कहते हैं एक विश है। अगर IMF से निकलना है तो फिर क्या डॉक्टर हफीज शेख को खुद ही हरवाया गया और फिर इसलिए निकाला गया? देखिए, हरवाया तो नहीं किया, बट ये कि हफीज शेख को फिर रखा नहीं गया। ठीक है, तो मैंने आई अंडरस्टूड दैट कि फिर से उनको नहीं रखा गया। अंडरस्टूड दैट कि यार मेरे ख्याल में अब थोड़े सवालात उठने लग गए हैं विद इन द गवर्नमेंट। ठीक है, जब हम इस गवर्नमेंट की बात करते हैं, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द सिविलियन सेटअप। तो ये बात हुई। जहां तक इमरान खान की बात हुई, जहां उनके चलती है, तो इमरान एज क्रिकेट कैप्टन और एज अ प्राइम मिनिस्टर काफी फर्क है। अगर आप उनकी देखें, क्रिकेट कैप्टन से एज अ कैप्टन जो थे, वो एक रास्ता जब पकड़ लेते थे उसको फिर छोड़ते नहीं। बट एज अ प्राइम मिनिस्टर आई वोंट से दैट समथिंग रॉन्ग कि अगर वो यू टर्न लेते हैं। आई थिंक ये पार्ट ऑफ एवरी पॉलिटिशियन होता है। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्क में तेजी से तब्दीलियां आती हैं, इंटरनेशनल तब्दीलियां आती हैं, तो आपको यू टर्न सब लेने पड़ते हैं। तो आई थिंक इस फास्ट डेवलपिंग एज अ प्रीटी क्लेवर पॉलिटिशियन, लेकिन इस पर पाकिस्तान को क्लेवर पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं, थोड़ी ज्यादा सॉलिड, मोर थॉटफुल पॉलिटिशियन की जरूरत है एज अ प्राइम मिनिस्टर। सॉलिड पॉलिटिशियन की जरूरत है, लेकिन पराचा साहब सॉलिड पॉलिटिशियन की जरूरत है। दूसरी तरफ जो पुराने पॉलिटिशियन हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो भी तो टूट फूट का शिकार हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जरा PDM के हवाले से बात करेंगे। लेकिन ब्रॉड शीट में जो कुछ आज जस्टिस अजमत सईद शेख की रिपोर्ट में आ गया, उसमें तो सब फिर बराबर नजर आ रहे हैं। अगर हुक्काम तामन नहीं कर रहे तो पिछले भी नहीं कर रहे थे, और अगर TOR में जिन लोगों पर मुसवी ने इल्जामात लगाए उनका नाम नहीं है, तो TOR तो हुकूमत ने बनाई थी। मैं इस पे बात करूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बहुत अहम जो कौमी मामलात हैं उस पर बात कर रहे हैं। पराचा साहब, आप बात कर रहे थे, PDM के हवाले से बात आप करना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी कर देता हूं। आपने तो PDM पे ट्वीट भी किया था कि पीपल्स पार्टी शायद नून लीग को पीछे लगा के एक पहिए को भगा रही है, लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि जी PDM के हवाले से आप मगफरत की दुआ पढ़ लें। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें अलायंसेस की, ऑपोजिशन अलायंसेस की पाकिस्तान में, चाहे वो MRT हो, उसके बाद ARD हो, उससे पहले PNA हो, और उससे पहले यू खान क्लब जो की थी, लेकिन स्पेशली PNA के बाद
ان کی ایگزیکٹلی ایسی ہے. دیکھیں جی آپ 9 یا 10 یا 11 جب پارٹی جمع ہو جاتی ہیں, ڈفرینٹ ان کے نظریات ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کلچر ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹائل آف پالیٹکس ہوتے ہیں, تو اس طرح کی تو ہوتی ہے چیز. اس میں آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ آؤٹ آف دی آرڈنری. اور میرے خیال میں بکھرنا نہیں ہے, یہ ایک پوائنٹ آئے گا پھر ساتھ آ جائیں گے. There is no other way. ساتھ تو دیکھیں نا, ساتھ تو اب سارے ہی آ گئے. مثلا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسوی نے جن پر الزامات لگائے تھے TOR میں ان کا نام ہی نہیں لکھا گیا. اب الزامات میں کیا ریپیٹ کروں, موجودہ حکومت کے عہدیداروں پہ الزامات لگے تو پھر تو سارے برابر ہو گئے. پچھلے برے تھے, وہ کرپٹ تھے, تو یہ بھی تو کرپشن کو چھپائی جا رہے ہیں. پھر صرف PDM والے ساتھ نہیں ہیں, یہ ماشاءاللہ سارے ہی ساتھ ہو گئے. جی وہ کہتے ہیں سماج میں سبھی ننگے, تو یہ سیاست کا گیم یہی ہے. اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر شرم نہیں آئے ان کو تو ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے سیاست میں. کچھ کیا مطلب یہی ہے پالیٹکس. ادھر رکیے گا ڈاکٹر صاحب جی. یہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے جو رپورٹ دی اس میں ایک تو جس کو گورنمنٹ نے پبلک کر دیا, ایک تو ایلیمنٹ یہ تھا کہ موسوی نے جن پہ الزامات لگائے TOR میں وہ تحقیقات شامل ہی نہیں کی. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ حکام ریکارڈ نہیں دے رہے. یہ تو موجودہ حکومت ہے, جو حکام ہیں انہی کے لگائے ہوئے ہیں, سیکٹریز ہیں, اگر کوئی اور حکام ہے تو کیا پھر حکومت چھپانا چاہ رہی ہے؟ یہ حکومت بھی دیکھیے, پہلی بات تو جو بڑی پازیٹیو ہے کہ ایک کمیشن بٹھایا گیا براڈ اسٹریٹ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے. یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے. بتائیے, حکومت نے ایک کمیشن بٹھا دیا, جسٹس صاحب کو کر دیا, پھر اس پر انہوں نے جو رپورٹ لکھی وہ خاصی ایڈورس رپورٹ ہے پورے سسٹم کے لیے کہ بھئی کوآپریشن نہیں ملی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اگزامپل بھی دی ہے کہ گاندھی جی کی نان کوآپریشن سے بڑھ کے یہاں پہ نان کوآپریشن سامنے آ رہی ہے. پھر گورنمنٹ نے اس رپورٹ آنے کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس کو پبلک کر دیا جائے. اس میں پورے واٹس ایپ کے اوپر وہ رپورٹ چل رہی ہے. تو شوگر اسکیم بھی پبلک ہوا تھا, آٹا اسکیم بھی پبلک ہوا تھا, آج تک ہوا تو کچھ نہیں. پہلی بات ہو کہ پبلک ہوا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک ہوا اور آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے جس کو آپ ڈسکس کریں, یہ کم از کم فرق پڑ گیا ٹھیک ہے کہ چیزیں پبلک ہو گئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی کیسے آپریٹ کر رہی ہے, حکومتیں کیسے چھپا رہی ہیں. تو ایک ٹرانسپیرنسی کا, شفافیت کا ایک ایلیمنٹ, ایک قدم تو اس کی طرف آیا. اب جو آپ کا سوال ہے کہ انہوں نے نہیں دیا, ہاں وہ ایکسپوز تو ہو گئے لوگ بالکل کہ انہوں نے نہیں دیا, نام سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, دیکھیں سسٹم کی لمیٹیشنز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اب کیا یہ روش چلے گی پاکستان میں؟ کیا ایک آنے والی حکومت آج سے 2 سال کے بعد انہی ٹینڈنسیز کو لے کر چلے گی کہ وہ کمیشن بٹھائیں گے, چیزوں کو آؤٹ کر دیں گے, FIRs ہو جائیں گی؟ ہوگا کچھ نہیں. دیکھیے آہستہ آہستہ ہوگا بھی, آہستہ آہستہ ہوگا. مطلب ہے اب 3 سال ہونے والے. تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا نا کیانی والا, دیکھیں اس کو ہٹا دیا گیا لیکن بعد میں جیسے کاشف نے کہا, میرا بھی یہی خیال, مجھے بھی جو انفارمیشن ملی کہ کیانی کے خلاف جو ایکشن ہوا وہ ایک بہت ہی ایگزیجریٹڈ ایکشن ہو گیا. اس نے کیا وہ اتنا کچھ نہیں تھا. اب جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف جو ایک پوری ایک FIR کی کہانی ہے ساری, وہ بھی اندر سے ہمیں یہی پتا چل رہا ہے کہ چونکہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اندر والا, ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ان دی اینڈ جہانگیر خان ترین کے خلاف کوئی سبسٹینٹیو چیز پروو نہیں ہوگی شوگر میں. فار انسٹنس پچھلے 6-7-8 ماہ سے وہ شوگر کی پوری ڈیسیجن میکنگ کا حصہ نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ شوگر تقریباً 100 روپے پہ چلی گئی ان کے چلے جانے کے بعد, بیکاز شوگر کین مہنگا ہے اور کھڑی ہے ادھر. اور آپ کی جو بیسک پالیسی میں فلا ہے کہ آپ شوگر, آپ بیسکلی فارمر کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں شوگر کو, اور آپ کے کنٹری میں شوگر بائی اینڈ لارج انٹرنیشنل سے زیادہ مہنگی بنتی ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. عباسی صاحب اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کا نکلے گا کچھ نہیں, کوئی سبسٹینٹو. اب لیکن پاپولر امیجنیشن میں یہ ضروری ہے. تو انہوں نے خود کیا ہے نا. شہزاد اکبر صاحب آج بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے جہانگیر خان ترین کی بات کی, جو بھی کمیشن بات کی مجھے نہیں سنا میں نے کہ جہانگیر خان ترین کی. انہوں نے کہا جی تحقیقات سب کے خلاف ہوگی, کاروائی سب کے خلاف ہوگی. وہ تو گورنمنٹ یہ کہنا چاہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے جہانگیر خان ترین کو بھی, علیم خان کو بھی بخشا نہیں, ہم نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا. لیکن دوسری سائڈ سے کیا کوئی سبسٹینٹیو چیز میں جب ایک نام لے آتے ہیں آپ بار بار, تو پبلک پرسپشن اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے نا کہ جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ATM تھے عمران خان کے, جہانگیر خان ترین اور علیم خان, تو ان کو ٹارگٹ ہونا چاہیے, چھپا رہے ہیں. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو بھی نہیں چھپا رہے, ہم نے ان کو بھی انویسٹیگیشن کا حصہ بنا دیا. میں الٹی چیز کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جہانگیر خان ترین کے خلاف کچھ نہیں نکلے گا. 2 سال ہو گئے ان تحقیقات ہوتے ہوئے, ایک بار تو یہی بات شہزاد اکبر کہہ دیں,
FIA کے DG کہہ دیں کہ جی جہانگیر خان ترین کے خلاف کچھ نہیں نکلا, پھر یہ کیس لنگر کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ FIA ہی کہے گی ان دی اینڈ, وہ عدالتوں میں ہی جا کے پتہ چلے گا, گورنمنٹ نہیں کہہ سکے گی یہ نکلے گا یہی. میں FIA کہہ دے کہ جو میری فائنڈنگ یہ ہیں ڈاکٹر صاحب, تو FIA کہہ دے. ابھی اسٹیج پہ نہیں کہہ سکتے, آپ کی پبلک ڈیمانڈ ہے نا. عباسی صاحب آج ایک اور بھی زبردست بات کہی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہ مرگلا روڈ پہ میں یہ رپورٹ لکھ رہا ہوں اور یہاں گیدڑوں کی آوازیں بھی ہیں لیکن گیدڑ بھبکیاں بھی مل رہی ہیں. اب اپوزیشن والوں کی جرات وہ مرگلا روڈ پہ جا کر گیدڑ بھبکیاں دیں, کون دے رہا ہے گیدڑ بھبکیاں؟ دیکھیں آپ نے خود کہہ دیا کہ اپوزیشن کی ضرورت نہیں وہاں جا کے کہنے کی, تو پھر تو گالی ختم ہوگی کہ اپوزیشن نہیں ہے تو کوئی اور ہی ہوئے گا. رولا یہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوں گی, عظمت سعید شیخ کا نام لے کر انہوں نے کیا کیا الزامات لگائے, انہوں نے بھی لگائے, باقی پارٹیوں نے بھی لگائے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ اشارہ شاید زیادہ ان کی طرف کر رہے تھے جنہوں نے نہ صرف کمیشن کو ریجیکٹ کیا تھا بلکہ عظمت سعید شیخ صاحب پر الزامات بھی لگائے تھے. میرا بھی اگر آپ پرانا نکال لیں آپ کو مل جائے گا. دیکھیں بڑا آسان ہے. راجہ صاحب اگر اجازت دیں میں ذرا ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں. وہ دیکھیں اس ملک میں مجھے حیرانگی آپ پہ ہو رہی ہے کہ آپ حیران ہیں کہ جو عظمت شیخ نے لکھا کہ ریکارڈ کو کنسیل کیا جا رہا ہے, اس کو چھپایا جا رہا ہے بیوروکریسی کی طرف سے. جی آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کا کیس ایک اس وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا نائب عدالت سے کیونکہ اوریجنلز غائب ہو گئے تھے, خالی فوٹو کاپیاں رہ گئی تھیں. مجھے یقین ہے آپ کو ابھی بھی اس کیس کا یاد ہوگا. یہ پاکستان چلتا ہی ایسے ہے. جس وقت سب نے NRO کے ذریعے اپنے کیسز معاف کرائے تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں NRO کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ ان کو بہتر راستہ آتا تھا. انہوں نے گورنمنٹ کے جو پروسیکیوٹر تھے, کیس تو گورنمنٹ پروسیکیوٹرز نے لڑنا ہوتا ہے. اگر آپ گورنمنٹ پروسیکیوٹرز ہاتھ ملا لیں گے تو کوئی کیس نہیں ہے, کیس ختم ہو جائیں گے. عدالتیں نہیں فیصلے کر سکتی جبکہ آگے پروسیکیوشن کمزور ہو. ہمارے ملک میں ہم بہت جلدی پھر وزیر اعظم عمران خان ایک موقع سے زیادہ بار کہہ گئے جی کہ عدالتوں کو جو مرضی چاہیے ہم حاضر ہیں, پروسیکیوشن حاضر ہے, اور نیب کو کچھ چاہیے تو ہم حاضر ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا. یہ جی نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کون سی بیوروکریسی ہے جو انہوں نے کہا اپنے پچھلے والوں اور پولیٹیکل بینیفیکٹرز کو بچانے کے لیے کسی قسم کا ریکارڈ دینے کو تیار نہیں ہے. اس ایک لائن کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اب اگلا کمیشن تو اس پہ بننا چاہیے کہ کون کون سی بیوروکریسی ہے, کس نے کیا کیا چھپایا ہے اور کس کے کہنے پہ چھپایا. ایک 1 لائن TOR کے ساتھ اگلا کمیشن بے شک عظمت سعید شیخ صاحب کا ہی بناتے ہیں کہ کس کس سے آپ نے ریکارڈ مانگا تھا, کہاں سے ریکارڈ غائب ہوا ہے, کیسے غائب ہوا ہے, ہائی کمیشن سے ریکارڈ غائب ہو گیا یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. تو TOR میں ان الزامات کا ذکر ہی نہیں کیا گیا جو موسوی نے لگایا, وہ تو موجودہ حکام پہ لگائے نا. یہ سب انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. آئی ایگری ود یو. دیکھیں ایک ہولسٹک انویسٹیگیشن اگر آپ نے کرنی ہے, کون پیسے مانگ رہا تھا, کیڑا جرنیل پیسے مانگ رہا تھا, کس حکومت کے کمیشن کے طور پہ کون کون پیسے مانگ رہا تھا, یہ سب انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں میں آپ کی بات سے راجہ صاحب لوگوں کو اندازہ شاید یہ ہو رہا ہوگا جب آپ نے چینی کمیشن کی بھی بات کی, دوسرے کمیشن کی بھی بات کی کہ یار یہ ہوتا تو کچھ ہے نہیں تو ختم کر دینے چاہیے. دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ شاید اتنا ہیڈ وے نہیں بن رہا جتنا ہیڈ وے ہونا چاہیے ان انویسٹیگیشنز میں. لیکن کیا یہ آپ نہیں چاہتے کہ چیزیں ابھی 10% آپ کے سامنے آئی ہیں یا 20% اور آنی چاہیے, 100% ہمارے سامنے آنی چاہیے. کیا جب چینی کی رپورٹ جو آئی ہے وہ آپ نے بھی ہم شور پڑھی ہوگی, میں نے بھی پڑھی ہے, یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ آج تک گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پتا نہیں تھا کہ چینی کی کاسٹ کیا پاکستان میں. آپ کو شوگر مل ایسوسی ایشن یہ بتاتی ہے کہ ہمارا سٹاک کتنا. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سٹاک پتا کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. کس طرح مینیپولیٹ ہوتا ہے, یعنی آپ کا سٹاک پاکستان سے باہر جب آپ ان کو سبسڈی دیتے ہیں تو کیا پاکستان سے باہر جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا. آپ کو یاد ہوگا وہ خبر آئی تھی کہ پاکستان سے باہر افغانستان زیادہ جو ہینڈ ریٹن LCs اور وہ جو اگریمنٹس ہیں وہ سارے افغانستان کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے, بینکنگ ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے اس کی. یعنی چیزوں کی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی طرف زور لگانا چاہیے ہمیں. ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب جی آدھا تو فائدہ کوئی نہیں. کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ فائدہ ہوگا. آج عمران خان ہے, کل چلا جائے گا, پرسوں میاں صاحب آ جائیں گے. سر میں ختم کر لیں دو, ایک سیکنڈ. میں کہا کل میاں صاحب کی گورنمنٹ آئے گی, میاں صاحب کے سامنے یہی چینی اگر دوبارہ 120 پہ گئی کہیں گے جناب ایکشن لیں گے, یہ رپورٹ ہے, اس سے آگے 2 سٹیپ چلے جائیں. یہ اسٹاک, یہ آپ کا سیمنٹ مافیا ہے, یہ دوسرے مافیا جو کام کرتے ہیں جو اپنی مرضی سے قیمتوں کا آسمان پہ لے کر جاتے ہیں. یاد ہے نا پیپلز پارٹی کے دور میں 130 روپے پہ بھی چینی گئی ہوئی ہے. آپ کو بابر رحمان صاحب کی پریس کانفرنس بھی یاد ہوئے گی کہ نون لیگ نے کرائی ہے یہ ساری. اب رولا یہ ہے کہ آپ نے
ہمارا میرا ذاتی خیال ہے, میں کوششیں کروں گا کہ اس سارے کو جو خامیاں ہیں نا پش کریں کہ ان خامیوں کا جواب دیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بریک بھی لینا ہے, لیکن جب میں بار بار بات کر رہا تھا آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ موجودہ حکومت تبدیلی کے نام پہ آئی, انہوں نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں جو بار بار زور دے رہا تھا کہ جی پھر تو جو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے وہ تو چھوڑ رہے ہیں. میرا یہ نقطہ تھا. بریک لیتے نہیں چھوڑنا چاہیے سر. دیکھیں جہاں کمزوری نظر آئے پکڑے اس کمزوری. ہم کس لیے بیٹھے ایگزیکٹلی کسی کو چھوڑنے کی بات آئے گی 5 سال سے 10 سال سے رادر پیپلز پارٹی کو تو 40 سال سے کہہ رہے ہیں نا کرپٹ ہیں. یہ 2.5 سال سے ہم سنتے رہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. FIA آڈٹ, فورینزک آڈٹ, اب پتہ نہیں وہ سٹے بازوں کا آڈٹ پکڑیں گے کب؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے بھی. عباسی صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین 249 کی بات کریں گے, کراچی کی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ندیم فاروق پراچا صاحب, ایک آپ نے بات کی آج ہی 1 اپریل ہے کہ 1 اپریل کو 1936 میں اس وقت کے کراچی کے میئر جمشید مہتا نے سندھ کو پروونس اور کراچی کو کیپٹل بنانے کا اعلان کیا تھا. اب ایک سابق میئر کراچی سید مصطفیٰ کمال صاحب NA 249 سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, کیا پراسپیکٹس ہیں وہاں پر؟ دیکھیں کراچی کی سب سے بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, بہت انٹرسٹنگ. ان لائک ریسٹ آف پاکستان کراچی کی 3-4 بہت بڑی کانسٹیٹوئنسیز جن سے 249 ہے. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی ایتھنک گروپ کی ڈومیننس نہیں. یہ بہت ہی ڈائیورس کانسٹیٹوئنسیز ہیں. آپ جیسے 249 کو آپ لیں, 249 میں پٹھان بہت ہیں, پشتون بہت ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں, مہاجر ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دیٹس وائی اٹ میکس ویری انٹرسٹنگ. اور ڈس کانسٹیٹوئنسی تو میں بھی ووٹ دیتا ہوں 247 ہے, شاید پہلے 250 ہوتی تھی ساؤتھ میں, ان کا بھی یہی ہے. تو جتنی بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں کراچی تو ان کا سب کا یہی ہے. اب یہاں کراچی میں دوسری بات, اگر آپ لیٹسٹ سینسس رپورٹس کو چھوڑ دیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو موسٹ پرابلی جو اردو اسپیکنگ میجورٹی کراچی کی تھی that has reduced to almost now 41-42%. And Pashtuns have become the second largest ethnic group in Karachi. اور مطلب کراچی ہمیں پتا ہے کہ one of the most diverse ہے. تو یہی امپیکٹ اب کانسٹیٹوئنسیز میں ہو رہا ہے. 249 میں یہی ہے, کوئی ڈومیننٹ ایتھنک گروپ نہیں ہے. تو that's why I make it very interesting. میری پریڈکشن یہ ہے کہ اگر مفتی اسماعیل کو PDM کی طرف سے سپورٹ ملتا ہے, اب آپ دیکھیں 249 میں پیپلز پارٹی کا اپنا خاص ووٹ ہے نہیں, بٹ پیپلز پارٹی کی امپورٹنس اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ بیکاز پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ جی مفتی اسماعیل کو ANP سے بھی سپورٹ مل جاتا ہے, JUIF سے مل جاتا ہے بیکاز یہاں پشتون ووٹرز ہیں. تو میرا ابھی تک انالیسس ہے, انڈر دیز کنڈیشنز آئی تھنک PMLN کا بہت چانس ہے شاید وہ چیز ہے. بیکاز دیکھیں پچھلے بار شہباز شریف یہاں بہت کم ووٹوں سے ہارے جی, 1000 تقریباً 35,000 فیصل واڈا کے تھے, 34,000 میاں شہباز شریف کے تھے. جی اسپوائلر جو ہے نا وہ TLP ہے. نا TLP کا مسئلہ یہ ہے کہ TLP دیکھیں, ابھی میں نے پچھلے سال ہی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے کراچی کی کانسٹیٹوئنسیز کی, اس کے بارے میں تھوڑا ڈاؤن کر دیکھا تھا کہ باقی پارٹیاں جو مین اسٹریم اسٹیبلش پارٹیز ہیں ان سے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا. اب آپ دیکھیں PTI کی جو پوزیشن ایٹ دا مومنٹ کراچی بہت بری. میں پرسنلی جانتا ہوں کانسٹیٹیوئنسیز پہ گیا ہوں, لوگ بالکل ناراض ہیں. مطلب ان کو ایسا زبردست چانس ملا تو انہوں نے کھول دیا. وہ آتے ہیں اپنا کھڈے کھودتے ہیں, جھنڈا لگا کے چلے جاتے ہیں. جس میں جیسے کا میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی ان کے ٹریکٹر شیکٹر آئے, کوئی نالا بنانے کھود کے جھنڈا لگا کے, یہاں 99% پہلی جو گلی ہے وہاں PTI ووٹر سے جھنڈے اتار دیے 12. تو مجھے PTI کا تو کوئی چانس نہیں لگتا اب تک. چلیں ادھر رکیے گا. عباسی صاحب آپ وہ کراچی میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر PDM نے ساتھ دیا تو مفتاح جیت جائیں گے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب پینگیں بڑھا رہے ہیں اسد کیسر صاحب سے, اسپیکر صاحب کے ساتھ. کیا نظر آتا ہے؟ ابھی تک تو پیپلز پارٹی نے ہاں نہیں کی. مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے شاہد خاقان عباسی اور دیگر گئے تھے پیپلز پارٹی کے پاس. تو کیا کوئی لائکلیہڈ لگتی ہے کہ PDM سپورٹ کر دے مفتاح اسماعیل کو؟ مجھے لگتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کی پہلی خواہش یہ ہوگی
کہ پی ڈی ایم کو سسٹین کیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, پی ڈی ایم کو ختم نہ کیا جائے. اس کی وجہ سے میرے خیال میں بہت سی پارٹیاں اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گی, کیونکہ مسلم لیگ نون کو اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی, تو مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ اب اگر چونکہ استعفے وہ نہیں دے رہے تو ہمارے استعفے کا فائدہ ایگزیکٹلی تو وہ اپنی اپنی پوزیشنز کو ری ایڈجسٹ کریں گے. کہیں نہ کہیں یہ پوزیشن ایڈجسٹ ہوگی. اگر گیلانی صاحب کے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے فیصلے جیسے دوسرے فیصلے اگر پیپلز پارٹی نے لیے یا نون نے یونیلیٹرلی لیے تو پھر تو اس کا چلنا مشکل ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا برج تھا جو دونوں نے کراس کر لیا ہے. پسند ہے نہیں پسند ہے کیا کریں گے یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے, لیکن کیا پی ایم ایل این گیلانی صاحب کو مانے گی لیڈر آف دی اپوزیشن کو؟ اگر وہ یہ کہتے رہے کہ ہم اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مانتے, پھر تو پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ کیا یہ ایک دوسرے کی اس پولیٹیکل پوزیشن کو مانتے ہیں یا ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنی پوزیشن یا نہیں. کل کی حد تک آپ نے جیسے پروگرام کی شاید اوپننگ میں کہا تھا کہ شاہد صاحب نے اور غفور حیدری صاحب نے کہا کہ نہیں مانیں گے. اگر تو یہ پوزیشن لے کے رکھتی ہے مسلم لیگ نون, پھر ان کا چلنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے ادھر سے بیان آئے گا تو جواب دوسری طرف سے بھی آئے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو سوٹ پولیٹیکلی زیادہ یہ کرتا ہے کہ یہ اکٹھے رہیں, اس موقع کا انتظار کریں جس جگہ یہ کاری ضرب اس گورنمنٹ پر لگا سکتے ہیں. یہ اب میرا اپنا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, تھوڑا کریں گے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب, آپ پی ٹی آئی وہاں پر اس نے الیکشن جیتا تھا, ریٹرن کرنا چاہیے. سید مصطفیٰ کمال بھی لڑ رہے ہیں, سابق میئر ہیں, کوئی نہ کوئی کام انہوں نے کیا ہوگا, لیکن پی ٹی آئی کے اپنے ایک ایم پی نے ریزائن کر دیا کہ جی آپ نے امجد خان آفریدی کو کیوں ٹکٹ دیا ہے وہاں پر. ٹی ایل پی ایک بڑا فیکٹر ہے, ٹی ایل پی نے پچھلی بار بہت سارے لوگوں کو جتوایا ووٹ توڑ کر. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, کراچی کی سیاست پہ میری نظر گہری نہیں ہے, لیکن مجھے ایک فیلنگ ضرور ہے کہ کراچی میں اب پی ٹی آئی کا وہ والا زور نہیں ہے جو ان کا بیسکلی وہ ایک ایم کیو ایم کا ریجیکشن ووٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملا. پی ٹی آئی نے دیکھا یا سوچا نہیں تھا کہ ان کو اتنی زیادہ وہاں پہ ملیں گے, وہ ایک ریجیکشن کا ووٹ تھا. لیکن کراچی شہر کے لیے پی ٹی آئی کچھ کر نہیں پا رہی, مطلب وہاں گورنمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, ان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں بن پا رہی, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہ کچھ نہیں کر پا رہے, تو شاید پی ٹی آئی کو وہاں پہ کامیابی نہیں ہوگی. اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ایک بڑی بیلنس ان کی پرسنالٹی ہے. پی ایم ایل این نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, ان کو وہاں کا ٹکٹ دیا, اور اگر وہ اسمبلی میں آئیں گے تو پی ایم ایل این کے بھی قد میں اضافہ ہوگا. وہ ایک پی ایم ایل این کی طرف سے ایک مؤثر اسپوکس مین ہے, ایک ماڈرن شخصیت ہے. پی ایم ایل این کو بہت ضرورت ہے ماڈرن پرسنالٹیز کی جو میڈیول باتیں نہ کریں, کیونکہ پارٹی میں بہت زیادہ میڈیول تھنکنگ ہے, بہت زیادہ. نہیں, آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے جو اچھا آدمی ہو, لیکن کیا الیکشن جیت سکتے ہیں یا نہیں؟ فیکٹر تو اور بہت سارے آئیں گے نا. پی ٹی آئی تو نہیں جیتے نظر آ رہی مجھے. آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں جیتتی وہاں پہ. چلے, بہت شکریہ ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب, آپ تشریف لے آئے. آج کل موحد یوسف زیادہ خبروں میں آ رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. کاشف عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ندیم فاروق پراچا صاحب بہت شکریہ, آپ نے کم از کم کراچی کے حوالے سے بہت انسائٹ سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.